नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। गुज़श्ता वीडियो में आप तवील हो गई थी, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम का मामला चल रहा था नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कि जब आदम अलैहिस्सलाम को और दादी हवा को एक कोह सरांदी पे को श्रीलंका में फेंक दिया गया तो बहुत रोते थे आदम अलैहिस्सलाम। और जब अर्श पे जो है अज़ान हुई, अज़ान में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया तो आदम अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाम में लिया गया तो अल्लाह ताला से फरमाया ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा था ये मेरे महबूब आखिरी नबी, और आदम अगर मैं इसे पैदा नहीं करता तो अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा नहीं करता तो आदम मैं तुम्हें भी पैदा नहीं करता, अगर मैं हुजूर से को पैदा नहीं करता तो मैं ज़मीन व आसमान को भी पैदा नहीं करता, अगर मैं हुजूर से को पैदा नहीं करता तो मैं अपने रबूबियत का भी इकरार नहीं करता। तो आदम अलैहिस्सलाम जब सुने कि इतना प्यार करता है तो वहीं से वसीला आपने लगाया। अब जो आजकल कितने लोग वसीला के ख़िलाफ़ है तो यहाँ से इबरत हासिल करें, समझा कि नहीं, और शैतानियत से बचें और आशिक़े रसूल बने। सुभान जब तक अल्लाह। आशिक़े रसूल नहीं बनिएगा तब तक इश्क़े अल्लाह नहीं आएगा। सबसे बड़ी सीरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मामला है। मेरा एक शेर है, अव्वल फ़िना फ़िश शेख हो बाद फ़िना फ़िर रसूल, तभी फ़िना फ़िल्ला का शरबत मिलेगा तुझको, उस उल्फत की फ़िल वक्त जुस्तजू है तुझको, फ़ानी ही सही हुक्म खुदा की तामील है तुझको। सुभान अल्लाह। पहले आप कोई मुरीद पीर कामिल से बैत हो जाइए, इंशाअल्लाह वहाँ से मामला चलेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क आपको आएगा, फिर वहाँ से आप फ़िना फ़िल्ला का शरबत आता होगा, ऐसी आपको हयात दी जाएगी जो मरने के बाद भी आप जिंदा रहिएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले मरते नहीं हैं, बेपर्दा हो जाते हैं। वो खैर जो इख्तिलाफ़ करे वो जाने उनका ईमान जाने। बहुत सारी बातें मेरे प्यारे दोस्तों कुरान और हदीस में नहीं है, वो अल्लाह वाले की जूती सीधी करने से मिलेगी, लेकिन किनको इसमें भी इख्तिलाफ है। ये देखो कुरान हदीस में ये अभी तो जो कुरान हदीस में छपा है तो इतना मसला है कि चूटी को ऊपर रखने की जगह नहीं। अब वो सब अगर बता दिया जाएगा तब क्या आलम होगा। अल्लाह ताला ने रहमत में 100 रहमत में एक ही रहमत नाजिल किया, जो एक रहमत की वजह से आदमी को कितना 18,000 मखलूक़ात में कितना उल्फत व मोहब्बत है। कल क़यामत के दिन 99 रहमत अल्लाह नाजिल कर देगा। तो सब में राज व न्यास की बात है, इस बात को समझे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो तवील ना हो जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अल्लाह ताला से वसीला लगाया, ए अल्लाह अपने इस हबीब के सदक़े में मेरी तौबा को कबूल कर ले। आमीन। जबकि आदम अलैहिस्सलाम खूब तौबा करते थे, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, अल्लाह मैंने बहुत जुल्म किया है, काफ़ी रोते रोते आंसू में जो गड्ढा में जमा हो गया था, चिड़िया पानी पीती थी, लेकिन अल्लाह ने माफ़ नहीं किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अर्श पे सुना और आपने वसीला लगाया तो फ़ौरन आपकी तौबा कबूल हुई। फिर आदम अलैहिस्सलाम और दादी हव्वा जन्नत में यकजा हुए। उसके बाद लंबी दास्तां है। फिर वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता होता जो है जब नस्ल वहाँ से चली, नस्ल इंसानी, तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला के नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से जलवा अफरोज़ था। किनके? हज़रत अब्दुल्ला के। हज़रत अब्दुल्ला कौन थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। 25 साल की उम्र में और बकौल बाजे 30 साल की उम्र थी कि इंतकाल फरमाया। शहर मदीना सराय दारुन नाइला में मदफून हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिक्क में मादर में चंद माह के थे। वालदा मोहतरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मुकर्रमा का इसम गिरामी आमना बिन्त वहब है, यानी वहब समझिए आपके नाना का नाम हुआ। खूबसूरती और पाकीज़गी में मशहूर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र थी कि वालदा मुकर्रमा ने वफ़ात पाई। आप पैदाइश के मुतालिक समाते 12वीं रबी अव्वल आमुल फील कहते हैं, जो अबराहा ने खाना काबा को ढाने आया था, तो वो जो मामला हुआ तो वो वीडियो आपने सुन ली है।
تو اسی عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے وہ واقعہ۔ تو اس عام الفیل کے پہلے برس، پہلے سال میں، یعنی 22 اپریل 570 عیسوی مطابق 25 بیساکھ کو مکہ معظمہ میں بعد آج صبح صادق و قبل طلوع آفتاب مغرب مشہود میں جلوہ آرا ہوئے۔ عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے خود بھی یتیمی کا زمانہ دیکھا تھا۔ اپنے 25 سالہ نوجوان فرزند پیارے عبداللہ کی اس یادگار کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی گھر میں آئے اور بچہ کو، یہاں پہ انہوں نے بچہ لکھا ہے لیکن میرا عشق کہتا ہے یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ اہل دیوبند کے مولانا ہے، ان کا نام ہے مولانا عبد الکریم پاریخ صاحب، خیر جو ہو، اب ہے کہ نہیں اللہ جانے اور یہ جانے۔ تو یہ میرا عشق کہتا بچہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے۔ 7ویں دن قربانی کی تمام قریش کو دعوت دی۔ بعد از طعام، طعام نے کھانا، بعد از طعام لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا کیا نام رکھا تھا؟ تو یہاں پہ چلے گا، وہ لوگ بچے کا نام کیا رکھا تھا؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے کیا مصلحت ہے، آپ کے دادا کو کیسے ذہن میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحان اللہ۔ اس میں بھی راز ہے، وہ راز جوتی سیدھی کرنے کے بعد ہی ملے گا، سب آپ کو ایسے ہی بتا دیتا تو ہو گیا۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر، جو فیمس جو رواج میں تھا اس کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ، یہاں پہ چلے گا، دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ ایام رضاعت، دودھ کے بارے میں، دودھ کا جو زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے متعلق سماعت فرمائے۔ شرفائے مکہ کا دستور تھا کہ آب و ہوا کے لحاظ سے اپنے بچوں کو جب کہ وہ 8 دن کے ہو جاتے تھے دودھ پلانے والیوں کے سپرد کر کے باہر بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ دائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ 6 مہینہ لا کر ان کی والدہ اور دیگر اقربا کو دکھلا جاتی تھی۔ 2 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھوڑایا گیا۔ دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آمنہ کے پاس آئیں اور حضرت آمنہ نے پھر حضرت دائی حلیمہ ہی کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں جو آپ کی کفالت کی، ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور تربیت کے ذمہ دار بنے۔ اب تجارت کے بارے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تجارت کی طرف مائل ہوا، مگر روپیہ پاس نہ تھا۔ مکہ میں شریف خاندانی کے ایک بیوہ عورت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ مالدار تھی، اپنا روپیہ تجارت میں لگائے رکھتی تھی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سن کر اور دیانت داری و سلیقہ شعاری کا حال معلوم کر کے خود درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور مال لے کر تجارت کو گئے۔ اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکاح کے بارے میں، اس سفر میں خدیجۃ الکبریٰ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خوبیوں کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا جو سفر میں خود اس نے دیکھا تھا۔ وہ خوبیاں اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ مختصر انہوں نے لکھا ہے۔ اس خوبیاں میں ایک خوبی بتا دیتا ہوں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، کافی دھوپ رہتا تھا، لیکن کچھ بادل، چھوٹا سا ٹکڑا بادل کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا۔ یہ سب خوبیاں جب دیکھا اس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ نے، تو وہ خوبیاں کر بیان کیا۔ تو اس خوبیاں بیان کیا، ان اوصاف کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ بڑے بڑے سرداروں کے پیغامات نکاح کو مسترد کر چکی تھی۔ جب یہ نکاح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال زندہ رہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے
تھوڑا مس کیا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 25 سال رہی، تو 40 کو 25 سال میں ایڈ کیجئے گا تو 65 ہو جائے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جو ہے 63 سال ہے، تو 2 سال کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر نیکی سے کیا کرتے تھے اور ان کی سہیلیوں سے عزت اور شفقت کا برتاؤ کیا کرتے تھے. یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا، پہلے کچھ اور سن لیں. اس نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت خدا کی عبادت اور بنی آدم کی بہبودی اور خیر اندیشی میں صرف ہوا کرتا تھا. اگر آپ کے والد باحیات ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، اگر والدہ بھی آپ کی باحیات ہیں تب تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں، اگر جن کے والدین یا والد گزر گئے ہیں تو ان کا ادب یہ بھی ہے، ان کے والد کا جس کے ساتھ اچھا حسن سلوک تھا تو ان کے اولاد کو بھی چاہیے اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے. یہ والد کا ادب ہے. چلیے غار حرا کے بارے میں سماعت کریں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں خلوت نشینی کی عادت بڑھتی جا رہی تھی. آج کل ہم گاؤں سماج میں ایسے لوگ ہیں، جب تک 4 آدمی کے بیچ میں بیٹھیں گے نہیں، اوہو، جب تک ہوٹل نہیں جائیں گے مانے نہیں لگتا. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اور سب سے دنیا میں جو خراب جگہ ہے، حضور نے فرمایا وہ بازار ہے. جو بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. آپ اس سے بچیں. اور حدیث میں آتا ہے اگر بازار آپ جائیں تو کسی کام سے جائیں اور جلدی کام ہو جائے تو وہاں سے ریٹرن ہو جائے، بازار میں ادھر ادھر نہ پھرے. سارا ابھی فتنہ بازار میں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، وہاں بہت سارے جو ہے سنت خلاف ہو جاتا ہے. وہاں آپ کھائے پیے نہ، کھانا پینا نہانا سب پردے میں ہے. اگر آپ کھا بھی رہے ہیں بازار میں تو اس کا آپ خیال کریں کس کی نظر پڑ رہی ہے، کوئی بھوکا ہے اس کا دل پہ آ جائے گا تو اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. اس لیے آپ پردے میں کھایا کریں. آج کل ایک دم فٹ پاتھ پہ بہت سارے سامان بک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی غریب کوئی بھوکا دیکھ رہا ہے مانگ رہا ہے، یہ سب سے بچے. اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس کا خیال کریں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ بازار جا رہے ہیں تو چوتھا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے اس کے پڑھنے سے 1,00,000 گناہ معاف ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 1,00,000 نیکی لکھی جاتی ہے. اور آگے سنیے 1,00,000 درجات بلند ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. سبحان اللہ، سبحان تو آج کل یہاں لوگ کو دلے نہیں لگتا ہے، بازارے میں دل لگتا ہے. نماز نہیں پڑھے گا، نہیں ہم کوشش کرتے ہیں. شیطان پڑا ہوا، جلدی سے نماز شروع کر دیجیے. روز محشر کے جا گداز بوت اولی پرشش نماز بوت. جب ہمیں پتہ نہیں موت کب آئے گا تو ہم کس چیز کا انتظار کریں گے؟ بڑھاپا میں پڑھیں گے. یہ سب شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بچے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو لوگوں کو دلوں میں وسوسہ ڈالتا، خواہ وسوسہ ڈالنے والا جنات ہو انسان. اب وسوسہ آپ کچھ بات بولے دل میں بغیر سوچے سمجھے دل میں بات آ رہی ہے، اس کا آپ محاسبہ کریں، اسی کو مراقبہ کر دیں. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. المختصر یہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، آگے بڑھتے ہیں. تو خلوت نشینی حضور صلی کے مزاج میں تھا، تو ہم آپ کے اندر بھی خلوت نشینی ہو جائے. اگر جلوت لوگوں سے ملنا جلنا، اگر اچھے لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گڑبڑ ہے تو پھر خلوت نشینی بہتر ہے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن حضور صلی کی تو بات ہی جدا تھی. آپ کو تو اللہ سے مطلب تھا، اتنی دنیا میں آپ سے راہ ہدایت ملنے والی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں خلوت نشینی کی عادت بڑھتی جا رہی تھی اور نور کی شعائیں نظر آتی تھی جن کی ترقی روز بروز ہوتی جا رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر کے کئی کوس دور سنسان کوہ ہرا کے غار میں، جس کا طول یعنی لمبائی 4 گز، عرض 2.25 گز تھا،
سمجھا کہ نہیں، یعنی چورائی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات بتا دیا کریں گے، ستو پانی لے جایا کرتے تھے۔ کتنے اللہ والے جو ہے ستو کھا کر کے کھانے کا معاملہ ختم اور ذکر میں لگ جایا کرتے تھے نماز میں۔ لیکن آج کل اب بریانی چل رہا ہے، اب پلاؤ چل رہا ہے، یہ بناؤ، سلاد بناؤ، بس صرف حلق کے نیچے گیا سارا بریانی کا معاملہ ختم، جو ہے منہ بھر ہے۔ اگر کھا رہے اچھا، اسے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھانے انہیں ادھر ادھر میں زیادہ ٹائم نہ دیا کریں، سمجھا کہ نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھریں بندھی ہوئی ہیں۔ آج امت جو ہے بریانی، چکن بریانی، مٹن قورمہ، چکن چلی، مٹن دو پیازا، کیا سب کھانے مست۔ ہمیں جینے کے لیے کھانی چاہیے، نہ کہ کھانے کے لیے جینی چاہیے، اس کا خیال کریں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستو لے جایا کرتے تھے کہ کھانے انہیں بنایا، اب لگے ترکاری، لگے پلاؤ، یہ سب بنے، کتنا ٹائم لگ جائے گا، ستو سانے کھائے، اللہ کے ذکر میں لگ گئے۔ اور عبادت الہی کیا کرتے تھے غار میں جا کر۔ تو غار حرا شہر سے کئی کوس دور سنسان کوہ حرا کے غار میں، جس کا طول 4 گز عرض 2.25 گز تھا، تشریف لے جایا کرتے تھے اور عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ اس عبادت میں حمد و تقدیس الہی کا ذکر بھی شامل تھا اور قدرت الہی پر تدبر اور تفکر بھی۔ جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے، شہر میں واپس نہ آتے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے، اور وہ ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیتے، دن میں ویسا ہی ظہور ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، نبیوں کا خواب کا معاملہ الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چلا جاؤں گا دنیاوی طور پر، لیکن خواب رہ جائے گا نبوت کہ 46واں حصہ ہے یہ خواب۔ علامہ شرین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت پائے کے بزرگ ہیں، عالموں کی کتاب میں ان کی تعبیر والی کتاب پڑھائی جاتی ہے، جس کے شروع میں آپ نے سورہ بقرہ جو سب سے پہلی سورہ سب سے پہلے نازل، اس میں یہ آیت ہے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو خواب میں اگر خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، خواب جو ہے ایک شیطانی ہوتا ہے، ایک خیالی ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خیالی جو ہم آپ بول کر سوتے ہیں تو وہی خواب میں آ جاتا ہے، اس کا کوئی لینا دینا۔ ایک شیطانی جو شیطان دکھاتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ایک اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا آپ تعبیر ہوتا ہے۔ تو جو اس کے جانکار ہیں اس سے آپ ملیں، انہیں کہ جس کو بول دیجئے، جو اہل نہیں ہے تو جو بول دے گا تو اتفاق سے کہیں وہی نہ ہو جائے۔ تو اللہ محفوظ فرمائے، حدیث میں آتا ہے جو جھوٹا خواب بیان کرے اور جو جھوٹا تعبیر بیان کرے، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، نام لینے سے غیبت ہو جائے گا، اشارتاً بتا رہا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میں لگھی مچھلی مار رہا تھا، فلاں جگہ میں نے بی بی فاطمہ کو دیکھا، اور ان کی حالت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آئے ہیں، بازار میں نظر آ رہے ہیں، اس کی تعبیر ہے کہ وہاں بازار والوں میں گھٹی بیسی ہو رہی ہے، اس کو آپ نصیحت کرنے آئے ہیں، اپنا تول صحیح کریں۔ معنی خیز ہوتا ہے۔ تو ویڈیو طویل نہ ہو جائے، 19 منٹ ہو گیا ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔